बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं खुर्रम रज़ा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उर्दू क्लास विद खुर्रम। हाजिर हूँ आज नए उन्वान के साथ। आज का हमारा उन्वान है, एक तमसीली मजमून है खुश तबई। खुश तबई लिया गया है 12वीं जमात की गुलजार उर्दू से। आज इस लेक्चर में हम पहले पढ़ेंगे तमसील का तारुफ, तमसील किसे कहते हैं या तमसील की तारीफ, और इसके साथ मुसन्निफ का तारुफ होगा, मश्की सवालात के जवाबात और खुश तबी जो मजमून है उसका मरकजी ख्याल और MCQs। अजीज तलबा, ये जो सबक है खुश तबी, इसका ये पार्ट 1 है। इसके जो बकिया सवालात हैं वो दूसरी वीडियो में पार्ट 2 में जो है वो हल किए जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और हमारे जो नए आने वाले व्यूअर्स हैं उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं। इससे ये होगा कि हमारी जो नई भी वीडियोस होंगी वो आप तक उनका नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा और आप उनसे मुस्तफीद होते रहेंगे। तो बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तमसील किसे कहते हैं? तमसील का थोड़ा सा मैं तारुफ बयान कर दूं। तमसील की जो लुग़वी मानी है वो है मिसाल देना। ठीक है, मिसाल देना या मुताबिकत रखना। अब तमसील से क्या मुराद है या तमसील किसे कहते हैं, इसकी तारीफ ये है। तमसील से मुराद ऐसी तहरीर जिसमें तशबीह और इस्तिआरे से काम लिया जाता हो। ठीक है, तशबीह और इस्तिआरे से काम लिया जाता हो। क्योंकि आप 12वीं जमात के तालिब इल्म हैं तो आपको तशबीह और इस्तिआरे का जो इल्मुल बयान के जो इक़साम हैं ये 2, और इसके अलावा 2 और भी हैं, यहाँ पर 2 का जिक्र है, तो उनका इल्म होना ज़रूरी है क्योंकि आप 12वीं जमात के तालिब इल्म हैं। और जहाँ तख़य्युलाती और तसव्वुराती किरदारों के ज़रिए, तख़य्युल का मतलब होता है एक ख्याल। ठीक है, तसव्वुर का मतलब होता है कि एक सी चीज़ जो आपने कहीं पर देखी हो उसको एक अपनी जो है वो तस्वीर में लाकर पेश करना। तख़य्युलाती और तसव्वुराती किरदारों के ज़रिए रोज़मर्रा के मसाइल हयात यानी ज़िंदगी के मसाइल और इंसान के अकायद और तजर्बात का बयान किया गया है। ठीक है, इंसानी जो तजर्बात होते हैं उनका बयान है। उमूमन इसे किसी खास रूहानी या अखलाकी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो समझ लें कि इसका जो है वो मतलब है कि इस्लाह है, कि हमारी रूहानी और अखलाकी तौर पर इस्लाह हो सके, जिसमें अक्सर गैर फितरी या गैर अकली अशिया को जानदार बनाकर पेश किया जाता है। अब गैर फितरी और गैर अकली से क्या मुराद है कि ऐसी चीज जिसका कोई जिस्म ना हो। ठीक है, ऐसी चीज जिसका कोई जिस्म ना हो मगर उसको एक जिस्म के तौर पर पेश किया जाता है। हम फर्ज कर लें कि जैसे कोई नेकी है, अब नेकी का कोई जिस्म तो नहीं है। इसी तरह बदी है, बदी का भी कोई जिस्म नहीं है। हसद, लालच, फितरत, ठीक है, ये तमाम चीजें गैर मर्रई हैं। गैर मर्रई का मतलब होता है कि जिनका कोई जिस्म नहीं होता और उनको एक जिस्म की शक्ल देकर पेश किया जाता है। जैसे खुश तबई जो है इंसान की खासियत है। ठीक है, तो ये कोई जिस्म नहीं है मगर मुसन्निफ ने उसको तमसीली अंदाज में पेश किया है। तो उस तमसीली अंदाज में जब बयान करते हैं तो गैर मर्रई चीजों को, गैर फितरी चीजों को एक शक्ल देकर पेश किया जाता है, मतलब कि एक जिस्म देकर। ठीक है, एक जिस्म की शक्ल में पेश किया जाता है।
اور ان باتوں کے ذریعے انسان کی اخلاقی اور جذباتی اصلاح و تزکیہ کیا جاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے اس کا مقصد۔ یہ تھی تمثیل کی تعریف۔ تو بڑھتے ہیں مصنف کے تعارف کی طرف۔ محمد حسین آزاد 1830 عیسوی کو دہلی میں پیدا ہوئے اور 1910 عیسوی میں لاہور میں وفات پائی۔ آپ کے والد کا نام مولوی محمد باقر تھا، جنہوں نے 1836 عیسوی میں دہلی سے اردو اخبار نکالا۔ آپ باکمال انشا پرداز، شاعر، ناقد اور محقق تھے۔ جب انجمن پنجاب کا قیام عمل میں آیا تو آپ اس کے سیکریٹری مقرر ہوئے۔ 1887 عیسوی میں ملکہ وکٹوریہ کی 50 سالہ جبلی پر شمس العلماء کا خطاب پایا۔ یہ تھا ان کا مختصر سا تعارف، اور اسی کی تصانیف ہیں۔ اس کے علاوہ بیشتر اور بھی ہیں، مگر یہاں پر جو اہم تصانیف ہیں یہاں پر ذکر کیا گیا ہے: نیرنگ خیال، دربار اکبری، آب حیات، سخندان فارس۔ تو بڑھتے ہیں اپنی اگلی سلائیڈ کی طرف۔ یہ تھا مصنف کا تعارف۔ یہ وہ سبق ہے، یہ وہ مضمون ہے جس کی مشق ہم ابھی پڑھنے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں سوال نمبر 1 ہوگا، سوال نمبر 2، سوال نمبر 3، 4۔ ٹھیک ہے، یہ 4 سوالات اس ایکسرسائز میں ہم حل کرنے جا رہے ہیں، اس ویڈیو میں حل کرنے جا رہے ہیں۔ سوال نمبر 1، درج ذیل کے سوالات کے جوابات دیجئے یا جواب دیجئے۔ جز الف ہے، محمد حسین آزاد نے ظرافت کو ایک شخص کیوں قرار دیا ہے؟ ٹھیک ہے، ظرافت کو ایک شخص کیوں قرار دیا ہے؟ اب اس نے کیا کیا کہ ایک جو ظرافت ہے اس کو ایک شخص کی شکل دے دی۔ یہ ہے اس کا تمثیلی انداز۔ محمد حسین آزاد نے ظرافت کو ایک شخص اس لیے قرار دیا ہے کہ انسان کسی مادی اشیاء کو دیکھ کر، مادی کا مطلب ہوتا ہے وہ میٹر سے بنی ہوئی، ٹھیک ہے، جیسے کوئی بھی انسان ہے یا کوئی بھی چیز جو وجود رکھتی ہے، مادی اشیاء کو دیکھ کر اس کے اچھے یا برے ہونے کا تعین بآسانی کر لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو دیکھتا ہے، اس کو اچھے یا برے ہونے کا تعین بآسانی کر لیتا ہے۔ مصنف نے قاری کو سمجھانے کے لیے ظرافت کو مجسم بنا کر پیش کر دیا تاکہ اس کے ذہن میں ایک تصور بن جائے اور وہ آسانی سے سمجھ سکے۔ یہ تھا جز الف۔ بڑھتے ہیں جز بے کی طرف۔ جز بے ہے، خوش طبعی کے خاندان کا بانی کون تھا؟ خوش طبعی کے خاندان کا بانی سچ تھا یا سچ ہے، ٹھیک ہے۔ جز دال ہے، جیم ہے، خوش طبعی کیوں اہل محفل کو ہنسائے بغیر نہ رہتا تھا؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ جواب ہے، خوش طبعی کی ماں خندہ جبیں، خوش مزاج اور ہنس مکھ تھی۔ ٹھیک ہے، خندہ جبیں، خوش مزاج اور ہنس مکھ تھی، وہ 8 پہر ہنستی رہتی تھی۔ خوش طبعی کی طبیعت پر بھی ان کی والدہ کا گہرا اثر تھا، اس لیے وہ اہل محفل کو ہنسائے بغیر نہ رہتا تھا۔ ٹھیک ہے جی، یہ وجہ تھی اس کی، کیونکہ ان کی والدہ کی جو طبیعت تھی، ان کی طبیعت کا گہرا اثر خوش طبعی کی طبیعت پر ہوا، اس کی وجہ سے وہ اہل محفل کو ہنسائے بغیر نہ رہتا تھا۔ بڑھتے ہیں اگلے جز کی طرف۔ جز دال ہے، آپ کے خیال میں اصل خوش طبعی کی پہچان کیا ہے؟ تو آپ اپنے طور پہ اس کو بیان کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آپ کے خیال میں، آپ اپنے خیال سے بتائیے، سبق سے ہٹ کر، ٹھیک ہے، خوش طبعی کی پہچان کیا ہے؟ اصل خوش طبعی کی پہچان صداقت اور وفاداری ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر اصل خوش طبعی کی پہچان صداقت اور وفاداری ہے۔ وہ خوش اخلاق، خندہ جبیں، ہنس مکھ اور خوش اسلوب تھا۔ وہ جھوٹ، منافقت، بد اخلاقی کو اپنے پاس بھٹکنے نہیں دیتا تھا۔ وہ خوش مزاج ایسا تھا کہ اہل محفل کو ہنسائے بغیر نہ رہتا تھا۔
لیکن اس نے اپنے ہاں ظرافت اور طنز کا توازن قائم کر رکھا تھا جس سے وہ کبھی تجاوز نہ کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ تھا جز دال۔ بڑھتے ہیں اگلے جز کی طرف۔ جز ہے مصنف نے خوش طبعی کی کیا خصوصیات بیان کی ہیں۔ اب مصنف کے حوالے سے ہیں۔ خوش طبعی کے مزاج میں رنگا رنگی تھی کیونکہ وہ بالکل مختلف طبیعت کے والدین سے پیدا ہوا تھا۔ وہ کبھی تو نہایت سنجیدہ اور معقول وضع اختیار کر لیتا اور کبھی رنگین بانکا بن جاتا تھا، کبھی ایسا بن کر نکلتا گویا قاضی القضات چلے آتے ہیں، اور کبھی ایسے مسخرے بن جاتے اور بھانڈوں کو بھی طاق پر بٹھا دیتے۔ ٹھیک ہے، طاق پر بٹھانا کا مطلب یہ محاورہ ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنے پاس تک نہیں آنے دیتے تھے۔ ٹھیک ہے، وہ کسی بھی حالت میں اہل محفل کو ہنسائے بغیر نہ رہتا تھا۔ یہ تھا جز ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے جز کی طرف۔ جز واو ہے۔ ظرافت اصلی اور ظرافت نقلی میں فرق کی وضاحت بیان کیجیے۔ اب یہاں پر وضاحت کرنی ہے کس کی؟ ظرافت اصلی اور ظرافت نقلی میں فرق کی۔ جواب ہے ظرافت اصلی میں ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے۔ اس میں کسی بھی بات کو نہایت شگفتہ پیرائے میں بیان کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی بات ہو اس کو نہایت شگفتہ پیرائے میں بیان کیا جاتا ہے۔ اس میں کسی کی ذات کو نشانہ نہیں بنایا جاتا اور نہ ہی کسی کی دل آزاری کی جاتی ہے۔ اس کی مین یہ چیز ہے کہ کسی کو نشانہ بھی نہیں بنایا جاتا اور نہ ہی کسی کی دل آزاری کی جاتی ہے۔ یہ محفل میں موجود سنجیدہ اور غیر سنجیدہ اشخاص کے چہروں پر کہکے مسکراہٹ اور کہکے بکھیرے بغیر نہیں رہتی۔ چاہے وہ سنجیدہ شخص ہو یا غیر سنجیدہ، وہ تمام کے چہروں پر مسکراہٹ اور کہکے بکھیرے بغیر نہیں رہتی، کیونکہ اس کا انداز نہایت دلچسپ ہوتا ہے۔ یہ باہمی دوستی، خلوص اور پیار کا سبب بنتی ہے۔ یہ تھی ظرافت اصلی۔ اگلی سلائیڈ پر چلتے ہیں، وہاں پر ظرافت نقلی جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ ظرافت نقلی میں ادب و احترام کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ ٹھیک ہے، چونکہ یہ بہروپیت ہے، اس میں بندر کی طرح جھوٹ موٹ کی دغا بازیاں اور نقلیں اتاری جاتی ہیں۔ اسے پیش کرنے کے لیے بھونڈ اور نازیبا طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ یہ لوگوں کے دل کی آزاری کا سبب بنتی ہے اور لوگوں پر منفی اثرات مرتب کرتی ہے۔ اس میں چونکہ لوگوں کی توہین کی جاتی ہے، اسے صرف بھانڈ اور نافہم لوگ ہی پسند کرتے ہیں اور معقول اور متین لوگ ناپسند کرتے ہیں۔ یہ بغض، حسد اور نفرت کا سبب بنتی ہے۔ یہ تھی ظرافت نقلی۔ یہاں پر سوالات تو جوابات مکمل ہوئے۔ بڑھتے ہیں دوسرے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 2 ہے، درست جواب پر نشان لگائیے۔ خوش طبعی میں اس فلسفی کا ذکر کیا گیا ہے، کس کا؟ افلاطون۔ نمبر 2 ہے، اس گھرانے میں نہایت معقول شخص تھا، کون؟ حسن ادب۔ نمبر 3، حسن بیان کی دلہن کا نام تھا، کیا؟ خندہ جبیں۔ نمبر 4 ہے، محاورہ خاک اڑانا کا مطلب ہے بدنام کرنا۔ نمبر 5 ہے، مصنف کے نزدیک خوش طبعی اور خوش بیانی علامت ہے کس کی؟ افراد کی اعلیٰ نسبی کی۔ ٹھیک ہے، یہ تھا سوال نمبر 2۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 3 ہے، محفل میں خوش طبعی کی موجودگی کو مصنف نے کس طرح بیان کیا ہے؟ جواب ہے، اسی سے ملتا جلتا جو ہے وہ سوال پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے، مگر سوال ہے ہماری مشق میں تو ہم نے اس کو الگ سے یہاں پر تحریر کیا ہے۔
جواب ہے محفل میں خوش طبعی کی موجودگی کو مصنف نے یوں بیان کیا ہے کہ وہ کسی بھی محفل کی رونق تھا. ٹھیک ہے، کوئی بھی محفل ہو وہ محفل کی رونق تھا. محفل میں موجود تمام اشخاص کو ہنسائے بغیر نہ رہتا تھا. اسے تمام سنجیدہ و غیر سنجیدہ افراد کے چہروں پر ہنسی بکھیرنے کا فن خوب آتا تھا. خوش طبعی، عاقل اور دانش مند تھا اور وہ اپنی وزاداری کبھی نہ چھوڑتا تھا. وہ اپنی سنجیدگی کو برقرار رکھتے ہوئے محفل میں اپنی موجودگی سے 4 چاند لگا دیتا تھا. یہ تھا جز. سوال نمبر 3 بڑھتے ہیں سوال نمبر 4 کی طرف. سوال نمبر 4 ہے مرکزی خیال. سبق کا مرکزی خیال. اس سبق میں مصنف نے تمثیلی انداز میں 2 مزاج پیش کیے ہیں، مزاج اصلی اور مزاج نقلی. مزاج اصلی جو خوش اخلاقی، خوش بیانی، خوش مزاجی اور خوش خیالی کا پیکر ہے، جسے کسی بھی بناوٹ یا تصنع کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. وہ خلوت و جلوت میں یکساں رہتا ہے کیونکہ اس کا رشتہ حقیقت اور سچائی سے ہے. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں یہ محفل میں اور تنہائی میں وہ ایک سا رہتا ہے کیونکہ اسے کسی بھی بناوٹ یا مصنوع بناوٹ کی ضرورت نہیں ہے، تصنع کی ضرورت نہیں ہے. وہ یکساں ہے محفل میں بھی اور تنہائی میں بھی. مزاج نقلی جو بد اخلاق، بد زبان، بد مزاج اور بھانڈ جیسی برائیوں کا مجسمہ ہے، وہ اپنی خامیوں کو چھپانے کے لیے مزاج اصلی کا لبادہ اوڑھنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ اس کا رشتہ سچائی سے کوسوں دور جھوٹ کے قبیلے سے ہے. جب بھی کبھی مزاج اصلی اور مزاج نقلی کو پرکھنے کی نوبت آئے تو اپنی فہم و فراست کی روشنی میں خوب جانچیں. اگر مزاج اصلی ہوا آپ کے لیے خوشی اور راحت کا سبب بنے گا، اگر مزاج نقلی ہوا تو بہتر ہے کہ اس سے کنارہ کشی اختیار کر لیں، ورنہ وہ آپ کو نقصان پہنچائے بغیر نہ رہے گا. تو آج کی ہمارا لیکچر یہاں پر اختتام کو پہنچتا ہے. امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی. اگر آپ اپنی آراء ہم تک نہیں پہنچائیں گے تو ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہمارے ویورز کو ہماری ویڈیو کیسے لگی. تو آپ سے گزارش ہے کہ اپنی قیمتی آراء ہم تک پہنچائیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے جو ویورز ہیں ہماری اس ویڈیوز کے بارے میں کیا جو ہے وہ خیالات رکھتے ہیں. اور اپنے دوستوں سے شیئر بھی کیجیے. ہماری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا. بہت شکریہ.